मुझे जो मौजू हुआ वो था उर्दू शायरी में ताज़ा रुझानात। इसमें कई कठिन मराहिल आए। खुद शेरी असनाफी को लीजिए कि किस पर बात करें और किसे छोड़ दें। गज़ल है, नज़्म है, मसनवी, मरसिया, किता, शहरा, शोब, गीत, माया, हाइको गिनते जाएं और सब असनाफ आपके सामने हैं। लेकिन कुछ का फैसला तो वक्त ने कर दिया कि वो पिछड़ कर पीछे रह गई। और इस नशिस्त के लिए मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि बस सिर्फ उर्दू गज़ल और जदीद नज़म पे बात कर लेता हूँ, ताकि इससे पहले कि असगर नज़ीम सैयद मेरी तरफ देखें मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। शेरी असनाफ तय करने के बाद इस मौजू पर दो अल्फाज ऐसे हैं जिन पर पहले बात कर ली जानी चाहिए। एक लफ्ज़ है ताज़ा और दूसरा उससे लफ्ज़ है मुतस्सिल, रुझानात। जब मैं इस मौजू पर अपने ख्यालात मुज्तमे करने बैठा तो ये दोनों अल्फाज मुझे उलझा रहे थे। जब हम किसी फन पारे में ताजगी की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें ज़मानी तस्वर मिनहा हो जाता है। यही सबब है कि क्लासिकी रवायत से मीर, सौदा, अनीस, ज़ौक़ और गालिब ले लें या अपनी रवायत से हाली, अकबर और इकबाल, इनके यहाँ ज़्यादा ताजगी महसूस होती है और करीब के गज़ल को शायरों के यहाँ फ़न के बाकी तकाजे तो पूरे हो रहे होते हैं। हत्ता कि क्लासिकी रवायत को बरतने और ज़ुबान गाढ़ा करने के लिए भी हीले किए जाते हैं, मगर एक ताजगी है जो मिनहा हो जाती है या कज़ा हो जाती है। ऐसा महज गज़ल के बाब ही में नहीं हो रहा। नज़्म जिसे हम जदीद और नई के साबके के साथ जानते हैं, इसके साथ भी यही मामला है। अब अगर हमें ताजगी और तवानाई रखने वाली नज़मों की झैल में इकबाल की मस्जिद कुर्तुबा, ज़ौक़ शौक़ और मीरा जी की समुंदर का बुलावा और नून मीम राशिद की हसन कुज़ा घर और मजीद अमजद की बस स्टैंड पर या ज़िया जलंधरी की बड़ा शहर और लगभग भुला दिए गए शायर जिलानी कामरान के स्तांज़े को करीब तरीन ज़माने में कही गई नज़मों के साथ रख कर देखना पसंद करते हैं, तो इसका सबब यही है कि जो नज़्म निगार महज फैशन और अपने फ़न के मुजाहरे के लिए नहीं लिखते, अपने तख्लीकी वफूर के सामने दो जानू होकर ऐसा करते हैं, उनके फनपारों पर बरसा बरस की ताजगी का दरीचा खुला रहता है। यहीं जिलानी कामरान का कहा मुक्तबिस कर रहा हूँ। उन्होंने एक मकाम पर कहा था कि शायर की जिम्मेदारी तस्खीर की है और इस अमल में वो बेरहमी को शदीद कर्ब की सूरत बर्दाश्त झेलता है। बकौल जिलानी कामरान, ये कर्ब एक शायर रोशनी और जिंदगी के लिए झेलता है। वो कहते हैं कि एक शायर के सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो खुदकुशी कर ले या नाखुशगवार सूरत हाल को तस्खीर करे। मौत उसकी तरजीहात में है ही नहीं, लिहाजा वो तस्खीर की तरफ लपकता है। ये तस्खीर बैरूनी अमल नहीं कि वो इलाका सियासी और समाजी कारकुनों का होता है। एक शायर के यहाँ ये अमल दाखिली सतह पर होता है। वो इलाका जो जिलानी कामरान ने निशानजाद किया था, उसकी अगल बगल में नई नज़्म का ताल्लुक समाज और इज्तिमा के साथ बहुत लतीफ़ सतहों पर बनता है। मुझे यूं लगता है कि नए नज़्मनिगार ने यहीं से मौज़ूआत का तनव्वुर लिया और उसलूब की ताजगी एक भेद की सूरत नई नज़्म का हिस्सा बना ली। आप कह सकते हैं कि मौजू के मुताबिक ताजगी को नहीं बल्कि ताज़ा रुझान को निशानजाद करना था, जबकि मैं ताजगी पर अटक कर रह गया हूँ। तो लीजिए साहब, ताज़ा रुझान को भी एक नज़र देख लेते हैं। रुझान के करीबी माना ज़ाती मीलान और फितरी रग़बत के हैं, जबकि ज़रा बईद मानों में इसका इतलाक एक ग्रोह के मीलान पर भी किया जाता है और शायद यहीं से कुछ शायरों को रुझान साज कहा गया होगा। फर्द की सतह पर यह लफ्ज़ तख्लीकी मीलान को कहा जा सकता है, मगर जब ये लफ्ज़ ग्रोही सतह पर बढ़ता जाता है तो एक खराबी की सूरत पैदा हो जाती है। यही कि ये लफ्ज़ इनफरादी तख्लीकी मीलान के किसी न किसी सतह पर समझौतों की सूरत में ज़ाहिर होता है। कह लीजिए ये वाला रुझान लगभग ट्रेंड और फैशन के मानी देने लगता है। शायद अपने पीछे चलने वाले ऐसे ही ग्रोह के लिए ज़फ़र इकबाल ने अनखड़ मुक़ल्लिदीन की इस्लाह सुझाई थी। ये अनघड़ मुक़ल्लिदीन हो या घड़े घड़ाए, इनके यहाँ ताजगी और तवानाई जरूर मुतासर होगी। एक मुक़ल्लिद दिखने वाला चाहे कितना ही फन और जुबान की निज़ाकतों पर कुदरत रखता हो, वो बेबरकत ही रहता है। इस मौजू पर अपनी मुश्किलात को गुजार कर चुका हूँ, तो एक दो बातें करीब तरीन ज़माने की बाबत। जी, मैं जिस ज़माने की बात करना चाहता हूँ उसमें लगभग सारी अदबी तहरीकें अपना असर खो चुकी हैं। अपनी शायरी के ज़ोर पर मकबूल होने और मुआशरे में वसी पैमाने पर लायक तकरीम हो जाने का ज़माना
ختم ہونے کو ہے۔ ناصر کاظمی، منیر نیازی، رسا چغتائی، محبوب خزاں، احمد مشتاق، عرفان صدیقی، ظفر اقبال، حمیدہ ریاض، منیر نیازی، ناصر کاظمی، شہزاد احمد، قمر جمیل، احمد مشتاق، جون ایلیس سے لے کر خورشید رضوی، احمد فراز، افتخار عارف، بن شاکر، اظہار الحق صاحب، یہ اس طرح کے نام آپ گنتے جائیں۔ یہ وہ غزل گو شاعروں کی ایک لائن ہے جنہیں ہم خوش بخت کہہ سکتے ہیں۔ یہ نام کسی ترتیب میں ہیں نہ فہرست مکمل، کہ فہرست سازی مقصود نہیں ہے، سب کے نام لکھنا چاہوں تو کئی صفحے بھر جائیں۔ یہ سب کچھ قسمت رہے کہ ادب سماج کے حاشیے پر نہ دھکیلا گیا تھا، یہ مقبول ہوئے، اور جو کچھ زیادہ مقبول نہ ہوئے ان کے پیچھے رہتے ہوئے بھی شناخت قائم ہو گئی، جیسے علی مطہر اشر اور یوسف حسن۔ مگر پھر یوں ہوا کہ وقت نے پاسا پلٹا تو ادب حاشیے پر چلا گیا۔ اس پاسا پلٹنے کو بدل چکے زمانے میں ایک طرف اگر سائنسی ترقی اور دور خاص مصنوعی ذہانت تک پہنچنے کے کرشمے ہیں، تو دوسری طرف رواں وقت کے چہرے پر سیاست، صارفیت، جنگ، دہشت، قومی اداروں کے بکھراؤ، وسائل کی لوٹ کھسوٹ، عام آدمی کی بے بسی اور غیاب، اور تہذیبی تنزل اور انارکی کے انسان کے گال پر پڑنے والے تھپیڑوں کی خراشیں ہیں۔ اس صورتحال میں روایتی شاعری کو معاصر شاعری مان لینا ممکن نہیں ہوگا، چاہے دھندلی ہی صحیح کچھ لکیریں تو ہوں گی جو اس زمانے میں کی گئی شاعری کو پہلے سے مختلف کر رہی ہوں گی۔ یہ موضوع اگرچہ کتاب بھر کا ہے، مگر اپنی بات کو مختصر رکھنے کے لیے غزل اور نظم پر ہی بات کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی صرف ان لکھنے والوں کے حوالے سے جنہوں نے شعراء کے ہجوم میں اپنی الگ شناخت بنائی اور اپنے اثر کو بھی اپنے تخلیقی تجربے میں شامل کیا ہے، جن کے ہاں برہنہ گفتاری نہیں ہے اور وہ حیات، اسلوب، موضوع اور اظہار کے قرینوں میں لائق توجہ ہو گئے ہیں۔ ہماری شاعری کی مقبول ترین صرف غزل ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا مگر اس کی مقبولیت میں کمی نہ آئی۔ یہ الگ بات کہ اظہار و بیان کی نئی صورتوں کی تہانگ بھی اس عرصے میں بڑھی، جس نے نظم کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن اس سب کے باوجود غزل شاعروں کی ترجیح رہی ہے۔ اس سارے عرصے میں اس صنف کے مخصوص تلازمے سے انحراف کی صورتیں سامنے آتی رہی ہیں اور اظہار میں نکھار کی صورتیں نکلتی رہی ہیں، جیسے شکیب جلالی اور اقبال ساجد یہاں ہوا، یا کم از کم ایسے دعوے ہوتے رہے ہیں۔ یہ تبدیلیاں داخلی سطح پر جہاں جہاں ہوئیں، لطف میں اضافہ ہوا، تاہم اردو غزل ایک تہذیبی صنف سخن ہے اور اپنی مضبوط روایت رکھنے کی وجہ سے خارجی سطح پر اس نے چھیڑ چھاڑ قبول نہ کی۔ گزشتہ صدی کے اختتام سے بہت پہلے اس صنف کو بدلنے کے لیے بہت سے ہیلے ہو چکے ہیں، جیسے سلیم احمد کی اینٹی غزل، ظفر اقبال کا غزل میں طنز، تمسخر اور پیراڈاکس کو لانے کے لیے لسانی توڑ پھوڑ کا عمل، مظہر امام اور علیم صبا نویدی کی والی آزاد غزل، فرد قادری کی مثلث غزل، خاطر غزنوی والی مشتاقی غزل وغیرہ وغیرہ۔ مگر یوں ہے کہ سب تھک ہانک کر الگ ہو بیٹھے ہیں۔ اردو غزل کے پاسدوق قارئین کو کچھ ایسا پسند آتا ہے کہ غزل کا رچاؤ ہو، بات کا کوئی نیا زاویہ ہو اور کہنے کا کوئی سلیقہ ہو۔ دو چار شعر میں نے لکھے تھے لیکن میں ایک ہی شعر اس میں عرض کر دیتا ہوں، جیسے ہے کہ ایک پتھر کے دستے یار میں ہے، پھول بننے کے انتظار میں ہے، قمر جمیل۔ خیر، نئی صدی کے آغاز سے پہلے نمایاں ہو چکے، یعنی عباس تابش وغیرہ اور اجمل سراج وغیرہ، اور یہاں سے لے کے تو افضل خان جیسے نئے نوجوان جو ہیں وہ غزل کہہ رہے ہیں، اپنے اپنے رنگ میں غزل کہہ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں۔ یہ سارا سفر روایت کے فکری اور حصی ارتقاء کی ذیل میں تو رکھا جا سکتا ہے، اس سے انحراف کی صورت میں نہیں۔ اگر کہیں ایک دکا انحراف کی مثالیں ہیں اور انہوں نے توجہ بھی پائی ہے تو بہت جلد غزل اپنی رواں ہو گئی ہے۔ رواں صدی کے غزل گو شعراء کی سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ 3 پیڑھیوں کے بزرگ شاعر ابھی تک غزل کہہ رہے تھے اور خوب کہہ رہے تھے، جیسے ظفر اقبال، سحر انصاری اور ان کے ہم اثر، خورشید رضوی، افتخار عارف اور ان کے ہم اثر، عباس تابش، اجمل سراج اور ان کے ہم اثر۔ انہی برکتوں کے سائے میں 21ویں صدی کے شعراء نے اپنی قامت نکالنی تھی، اور ان 23 برسوں میں شہزاد اظہر، سجاد بلوچ، عابد سیال، سعید راجہ، اشفاق ناصر، ساجد رحیم، شکیل جاذب، سعید دوشی سے لے کر طالب حسین طالب، محسن چنگیزی، سعید شارق، امرین حسیب، اسحاق وردگ، حماد نیازی، اور ایک اور شاعر ہیں ضمیر قیس، میں انہیں ملا نہیں ہوں لیکن ان کی شاعری میری نظر سے گزری اور مجھے اچھی لگی، احمد جہانگیر اور زاہد سرفراز جیسے نوجوان۔ ان لوگوں کا نام میں نے اس لیے کہ یہ نئے لوگ ہیں، لیکن یہ ہیں ایسے کہ انہیں لائق توجہ سمجھا جانا چاہیے۔
کہ ایک باصلاحیت نسل ہمارے سامنے آئی ہے، مگر اچھا میں نے چند نام گنوا دیے، مگر ناموں کا یہ سلسلہ جہاں بھی روکوں گا اس میں کچھ نہ کچھ حق و اضافہ رہ جائے گا۔ لگانے کو ناموں کی لمبی قطار موجود ہے، مگر ان میں کچھ اپنے کو ڈھب موضوعات سے چونکانا چاہتے ہیں کہ مشاعرے میں یہی چلتا ہے۔ کچھ کو رجحان سازی کا حکم مار گیا ہے کہ اس صنف میں ایسے ہیلے نہیں چلتے، تاہم جن کے ہاں لہجے کا ٹھہراؤ ہے اور ان کا ذاتی تخلیقی میلان ایک اعجاز کی صورت شعر میں اترتا ہے، ہمارے لیے وہ تازگی اور توانائی کے سبب لائق توجہ ہو جاتے ہیں۔ نوجوان شاعر زاہد سرفراز دو مختلف غزلوں کے 2 اشعار دیکھیے، بہت سادہ سے ہیں، سہولت سے کہے ہوئے، شاید آپ اس شخص کا نام بھی نہیں سنا ہو، ایک آدھ کتاب کی آئی ہے، مگر ان میں کانٹینٹ انسانی جبلت سے پیوست اور تہذیبی حوالوں سے جڑ کر بہت جاندار ہے، اور تاثیر میں بھی خوب، کچھ ایسا کہ پڑھ تو یہ دونوں اشعار دل میں اترتے ہیں، وجود کے اندر دیر تک ایک گونج پیدا کرتے ہیں اور شعور میں بھی ایک لرزاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ محبت عام سا ایک واقعہ تھا، محبت عام سا ایک واقعہ تھا ہمارے ساتھ پیش آنے سے پہلے، اور کنویں کی سمت بلا لے نہ کوئی خواب مجھے، کنویں کی سمت بلا لے نہ کوئی خواب مجھے، میں اپنے باپ کا سب سے حسین بیٹا ہوں۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ان اشعار میں غزل کی اپنی راسخ روایت سے رشتہ استوار رکھ کر اس حسی تجربے کو راہ دی گئی ہے جو بقول جیلانی کامران روشنی اور زندگی کی تسخیر کی راہ میں ایک طرف سے گزرتے ہوئے شاعر کو ہوا۔ ایک اور نئے غزل گو شاعر کو دیکھی، احمد جہانگیر۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس شاعر کی غزل کی زبان کہیں کہیں بدلی ہوئی ہے، ایسا زاہد سرفراز کے یہاں نہیں ہوا، اور ایسا ہر بار احمد جہانگیر کے یہاں بھی نہیں ہوتا، تاہم ایسا ہے کہ اس شاعر کا ذاتی میلان ہر بار اسے مختلف کر رہا ہے، مختلف بھی اور تازہ بھی۔ اس شاعر کا شعری مجموعہ شاہ دریا نظر سے گزرا تو سچ کہتا ہوں کہ اس کے اب تک اثر میں ہوں۔ احمد جہانگیر کی ایک نعتیہ غزل کا مطلع جس میں زبان کی دھج اس شاعر کی اپنی ہے، اور پھر ایک اور غزل کا شعر جہاں زبان کا ایسے التزام نہیں ہوا مگر پھر بھی احساس کی تاثیر مختلف ہو گئی ہے۔ سبز چمکتا در کھل جائے اور سنگاسن ظاہر ہو، سبز چمکتا در کھل جائے اور سنگاسن ظاہر ہو، کوئی سخی آواز پکارے سندھی شاعر حاضر ہو۔ یا ایک اور شعر دیکھیے کہ زندگانی کو صحرا سے تشبیہ دوں موت کو باغ سے، زندگانی کو صحرا سے تشبیہ دوں موت کو باغ سے، جب یہ ویراں سڑک ختم ہو جائے گی تب وہ گلزار ہے۔ جدید نظم کا معاملہ کچھ الگ سا ہے۔ جدید نظم کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اولین صورت گر نون میم راشد، میرا جی، مجید امجد تھے۔ آپ چاہیں تو ان میں فیض کو بھی گن لیں کہ زمانہ تو ایک ہی تھا، اور حمید نسیم کے مطابق وہ انسانی روابط کے شاعر تھے، اور فیض کا کمال یہ بنتا ہے کہ انہیں پڑھنے والے پر دکھ سہتے ہوئے بھی عالم نشاط کا نشہ طاری رہتا ہے۔ فیض اقبال کے بعد مقبول ترین شاعر ہیں۔ فیض بقول اصغر ندیم سید پوزیشن لینے والے شاعر تھے، اور ان سے بھی نظم کا ایک سلسلہ چلا، مگر واقعہ یہ ہے کہ نئی نظم نے نون میم راشد کے اسلوب کی پیروی کی۔ نظم کا موجود سٹرکچر ٹوٹ چکا تھا، اور اسے توڑنے میں اور نیا سانچہ بنانے میں راشد اور میرا جی نے بہت کام کیا تھا۔ جس معنیاتی دنیا سے راشد اور میرا جی کلام کرنا چاہتے تھے اس کے لیے نئی لغت درکار تھی، نیا اسلوب کے لیے راہ ہموار کرنا تھی، اور نئے فکر و احساس کے اجالے کے لیے منجمد تاریکی کو کاٹنا تھا۔ انہیں جس معاشرتی گھٹن کا احساس شدت سے تھا اور جن اخلاقی قدروں کو وہ جھوٹا سمجھ رہے تھے وہ بڑا حوصلہ مانگتی تھیں، اور یہ حوصلہ راشد اور میرا جی میں تھا۔ جس ماضی کی راشد نفی کر رہے تھے اس ماضی کی نظم سے کٹنا ان پر لازم ہو گیا تھا، صرف نظم سے نہیں، ماضی کے سارے شعری وسائل بطور خاص غزل کی روایت سے۔ اپنے تہذیبی ماضی سے بھلا مکمل طور پر کوئی کیسے کٹ سکتا ہے؟ راشد بھی جدا نہ ہو سکے، اور یہ ان کی ناکامی نہیں، ان کی نظم کی کامیابی بنتی چلی گئی۔ میرا جی کے ہاں راشد کے مقابلے میں فکری لپک کم صحیح مگر داخلی سوز و گداز کہیں زیادہ تھا۔ ناقدین نے ان کا سلسلہ میرا جی کی اپنی محرومیوں سے جوڑا، اور کسی حد تک یہ بات درست بھی معلوم ہوتی ہے، تاہم مجھے کہنے دیجئے کہ میرا جی راشد کی طرح ماضی سے بگڑے ہوئے نہیں تھے، لہذا ماضی کی زندہ روایات جڑنے کو عیب نہ گردانا۔ وہ تسلیم کرتے تھے کہ تاریخ اور نسلی یادیں مل کر ہی گزرے ہوئے زمانے
کو بھی اپنا تجربہ بنا دیا کرتی ہیں، اور یہ بھی کہ آدمی کے شعور ماضی، حال اور مستقبل سے مل کر متشکل ہوتا ہے۔ مجید امجد کو ذرا دیر سے مانا گیا، تاہم مان ہی لیا گیا اور درست مانا گیا کہ انہوں نے انسان کی حسی اور لاشعوری زندگی کو نظم میں سمو کر اسے عجیب طرح کی ندرت سے ہمکنار کر دیا تھا۔ مجید امجد کے ہاں وقت زندہ بدن میں دل کی طرح دھڑکتا ہے۔ جہاں مجید امجد کی نظم ہے وہاں سے ماضی بھی جھلک دے جاتا ہے اور مستقبل کا چہرہ بھی درخشاں رہتا ہے۔ کونا وقت کی بوڑھی کبڑی دیواروں کے پاؤں چاٹتی گلیاں ہوں، یا گزرے دنوں کے ملبے تلے ٹوٹتے فرش اور اکھڑتی اینٹیں، اشکوں سے معمور شامیں ہوں، یا پھر چلمنوں سے پرے کا منظر جو نظر نہیں آتا مگر نظر میں رہتا ہے، سب مجید امجد کی نظم کا حصہ ہو گیا ہے۔ بعد میں نظم نگاروں کا ایک سلسلہ ہے جو اوپر کے شاعروں میں سے کسی ایک سے اپنا سلسلہ جوڑتا ہے۔ 60 کے عشرے میں لسانی تشکیلات کا غوغا بلند ہوا، نئے لسانی ڈھانچے کو اپنانے کے مشورے دیے گئے تاکہ نئی زندگی، بالکل 5 منٹ پڑے ہیں میرے لیے، نئے لسانی ڈھانچے کو اپنانے کے مشورے دیے گئے تاکہ نئی زندگی کے کمپلیکس مسائل سے اسے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ تب افتخار جالب کا مجموعہ ماخذ توجہ کا مرکز بنا رہا۔ جس شدت سے سرویے کو تحریک بنانے کی کوششیں ہوئیں، اتنی ہی تیزی سے لکھنے والوں نے اس سے منہ پھیر لیا کہ کوئی بھی ادب اور غیر معلوم زبان اور اجنبی صوتیات کو اپنے تخلیقی تجربے کے لیے موضوع نہ پاتا تھا۔ نئی نظم پھر سے اپنے معمول کی روش پر رواں ہو گئی۔ ضیاء جلندری، ساقی فاروقی، آفتاب اقبال شمیم، احسان اکبر، یاسمین حمید، سمینہ راجہ، سرمد صاحبائی جیسے نظم نگاروں کے بعد علی محمد فرشی، نصیر احمد ناصر، ابرار احمد، وحید احمد، رفیق سندھیلوی، جاوید انور، افتخار بخاری، انوار فطرت، سعید احمد، فہیم شناس کاظمی، روش ندیم، شہزاد نیر، فرخ یار، یامین اور دوسرے شاعروں نے نظم کے باب میں اپنا حصہ ڈالا۔ مجھے تو ہر ایک کا تخلیقی مزاج الگ الگ سا لگا ہے، کوئی بھی کسی ایک رجحان کا اسیر نہ تھا۔ مثلا دیکھیے فرجی کی نظم اجتماعی، وجودی اور سیاسی صورتحال کی تظہیر ہے، اور وہ بھی ایک دھند کے التزام کے ساتھ۔ نصیر کے یہاں فرد کا اپنا وجود اور اس کے وجود سے وابستہ شعری دانش اہم ہو جاتی ہے۔ ابرار کے یہاں فرد کے ماضی کا تجربہ ہے۔ نصیر کے ہاں اگر ایک نوع کی نرگسیت کا احساس رہتا ہے تو ابرار کی نظم کی سطح سے رومانیت کی مہک رہتی ہے۔ وحید احمد کی نظموں میں غنائیت ہے، ایک خاص نوع کا آہنگ ہے، تہذیبی اور تاریخی اشارے ہیں، اور لفظوں سے تصویر بنانے کا عمل کچھ یوں فراواں ملتا ہے کہ نظم کی جمالیات مختلف ہو جاتی ہے۔ رفیق سندھیلوی کچھ اور الگ سے لگتے ہیں کہ وہ ایستھیٹک آف ایوری تھنگ کے قائل ہیں، حتیٰ کہ اس بدصورتی سے بھی خوبصورتی کشید کر لیتے ہیں جسے دیکھ کر عام صورتوں میں ابکائی آتی ہے۔ نظم کے باقی شاعر بھی آپ کو مختلف تخلیقی دھج کے ساتھ نظر آئیں گے۔ ان نظم نگاروں کے بعد آنے والی وہ نسل جو تازہ ترین ہے، جی وہ نظم نگار جو اس صدی کے گزشتہ 22-23 برسوں میں سامنے آئے، ان میں پروین طاہر، ارشد معراج، عمران اظفر، سلطان ناصر، امرین صلاح الدین، نینا عادل، خوشحال ناظر سے لے کر ناہید قمر اور سرمد سروش تک، یہ سب بھی کسی ایک رجحان کے پابند نہیں ہیں۔ 2 مثالیں دے کر اجازت چاہوں گا کہ بات طویل ہو رہی ہے۔ پہلی مثال ناہید قمر کی ہے۔ یہ ایسی نظم نگار ہیں کہ اپنی بے پناہ تخلیقی توفیقات کو کام میں لا کر فرد کے تہذیبی وجود کو اندر سے ادھیڑ کر اپنا الگ سے رنگ جماتی ہیں۔ میں نے کہیں لکھا تھا کہ کچھ نظم نگار ایسے ہوتے ہیں جو انسانی وجود کے اندر اتر کر زندگی کا ساز یوں چھیڑتے ہیں کہ نہ صرف زندگی کی نئی معنویت قائم ہوتی ہے، زبان کا باسی پن بھی جھڑ جاتا ہے۔ انسانی حیات کے کچھ سوالات کو ناہید قمر نے برت کر کیسے تازہ کیا، زبان کو کیسے تازہ کیا، نظم کے ایک ٹکڑے میں ملاحظہ کیجئے۔ کوٹ: مرگ پر شاہ، پریکا سے بدتر تیرے جاؤ حشم، شہر پانی پہ کھڑا ہے سو بہے جاتا ہے، چشم خون ناب کا گریا جو کہیں پر ٹھہرے، دھوپ دیوار پہ، دیوار زمین پر ٹھہرے، باب احساں کھلے، باب رضواں کھلے، چشمہ خضر عبس، تخت سلیماں بے سود، کعبہ دل کی روایات میں تحویل بھی ہے، مسلک صبر کی میزان پہ تلنے والو، فتنہ یاس فروشاں سے نہ ہارو، کہ ابھی آتش و فیل کے قصے کہ ابابیل بھی ہے۔ بالکل بالکل، یہ میں نے مثال اس لیے دی تاکہ اندازہ ہو جائے کہ نئے لوگ کیسے نظم کہہ رہے ہیں۔
ایک نظم ہے اور اس میں دینا چاہتا تھا لیکن اسے میں چھوڑ رہا ہوں چونکہ ان کا مطالبہ ہے، اور میں اپنی بات ویسے ختم کر چکا تھا۔ نثر میں شاعری پر بات رہ گئی، حالانکہ یہ بھی اس زمانے کی دین ہے۔ خیر پھر کبھی صحیح کہ بات طول پکڑ گئی ہے۔ چلتے چلتے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ غزل اور نظم کی دو مثالوں سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے، دو نہیں، میں ایک دے چکا ہوں، ایک میں نے حذف کر دی ان کے مطابق۔ اگر وہ میری نظم لیکن وہ ایسی نظم ہے جو میں پڑھنا چاہوں گا، اور وہ اس کی اب چونکہ 5 میں سے ابھی وقت رہتا بھی ہے، تو یہ اس میں سرمد جو ہے، سرمد سروش کی ایک نظم ہے، ہم گاؤ پال کی لاگ ہیں۔ یہ نظم دیکھیے، حیف صد حیف خالہ سکینہ کی بیٹی جسے عورتیں کوستی تھیں کہ 13 برس میں ہی میں بر مانگتی ہے، وہ تنگ آ کے کل خودکشی کر گئی، گوالوں پہ لعنت خدا کی۔ فراوانی شیر کی ہرس میں اپنی بھینسوں کو ٹیکے لگا کر ہمیں ظاہراً کم سنی ہی میں بالغ بنا دیتے ہیں۔ آن جہانی کو میں پاس سے جانتا تھا، حقیقت میں وہ بالغہ بالعلامات تھی، بالغہ بالکرامات ہرگز نہیں تھی۔ گوالوں کے فرعون پر بھی ہو لعنت خدا کی، کوئی جا کے یوسف سے تعبیر پوچھو کہ اب ان گنت گائیں فرعون کا خواب ہیں، ایسی گائیں کہ جو نہ تو دبلی نہ موٹی ہیں لیکن بہت تیز رو ہیں، ہر ایک شے کچلتی چلی جا رہی ہیں۔ زمانے میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک گاؤ پال ہیں، دوسرے ان گاؤ پال کی لاگ ہیں۔ دودھ سے زندگی ہے، اسی دودھ کی صارفیت میں ہم رات دن مستعد ہیں۔ خدا ان گوالوں کو سمجھے، فراوانی شیر کی ہرس میں ہمارے لیے یہ مہو سال مہمیز کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں نوجوانی میں بوڑھا کیے جا رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔